बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं अल्लाह ताला की रहमत इनायत से आपके सामने मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे मेरे नाज़रीन को मालूम है कि पिछले प्रोग्राम से मैंने तौहीद की चौथी किस्म तौहीद फिल इल्म और शिर्क फिल इल्म पर गुफ्तगू शुरू की है। इस पर मैंने ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि ये तौहीद रबूबियत ही का हिस्सा है, तो काफ़ी गुफ्तगू इस पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग बना के तौहीद की चौथी किस्म करके मैंने इस पे गुफ्तगू शुरू की है। उसके दो सबब हैं। एक तो ये सबब है इसका कि हमारे दोस्त कहते हैं, शुबह डालने वाले, कि शिर्क फिल इल्म तो कभी हुआ ही नहीं, और अंबिया ने तो कभी अल्लाह ताला के इल्म की जो है ना वो दावत नहीं दी, इस माने में कि अल्लाह ताला मुशरिक ये कहते हों कि अल्लाह ताला हर चीज़ को नहीं जानता। जहाँ अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बात की है, वहाँ अंबिया औलिया की नफ़ी की है कि वो नहीं जानते, मैं जानता हूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये तौहीद की चौथी किस्म तौहीद फिल इल्म और शिर्क फिल इल्म पर मैंने इसको अलग से इसलिए मौजू बनाया है कि कुरान करीम के नाम पर लोगों को धोखा दिया जाता है और अंबिया औलिया जो हैं उनकी तौहीन के लोग मुर्तकिब होते हैं और आगे लोगों को करते हैं। इसलिए मैंने इसको अलग से ये मौजू बनाया। मैं आज अल्लाह ताला के इल्म पर अर्ज कर रहा हूँ कुरान करीम की आयात कि वो अपने इल्म में तन्हा है, वो सारी कायनात को तन्हा जानता है, उसे कोई खबरें नहीं देता। वो जो मलाइका देते हैं वो तो एक रिकॉर्ड के लिए है, ताकि क़यामत के दिन एक गवाही हो। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह वो जानता नहीं। लेकिन मुशरिक तो ये कहते थे ना कि ये अलग अलग ममलकतें बनी हुई हैं, हर इलाके का अलग खुदा है, उसी ने उसको पैदा किया है, वही चलाता है और वही जानता है। तो उसका रद्द कुरान करीम में बार बार आया है। तो मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ, पहले ये है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तकरीर है, उनकी एक मनाजरा है, उनका एक डिबेट है उनकी, जो सूरह अनाम के अंदर आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस डिबेट में बड़े कमाल के मौज़ूआत हैं जो अल्लाह ताला के खलील ने बयान फरमाए हैं। तो ये डिबेट का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा ख़ास लफ्ज़ है, ताकि शायद किसी को वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काला हाज़ा रब्बी कहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान चला जाए। आज मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह मैं पूरी बात आगे जाकर करूँगा कि वो जो तारे को काला हाज़ा रब्बी कहा था, क्या वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था या उसका फ़ाइल कुछ कोई और है। इस पर मैं पूरा प्रोग्राम आगे जाकर करूँगा तो इंशाअल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मसला रबूबियत को यहाँ बड़ा हल किया है। हमारे जो शुबह डालने वाले दोस्त हैं जो कहते हैं रबूबियत में कभी शिरक नहीं हुआ, न तख्लीक में, न तदबीर में, न इल्म में, सिर्फ इबादत में शिरक हुआ है, उनके लिए ये मकाम बड़ा पढ़ने वाला, बल्कि पूरी सूरत अनाम में उनके लिए तो पढ़ने वाली है, ताकि उनको पता चले कि रबूबियत में शिरक हुआ है और रबूबियत के अंदर इल्म भी आता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब गुफ्तगू उनसे फरमाई तो रबूबियत के साथ इल्म को अलग से बयान किया, क्योंकि वो खुदा के इल्म को मानते नहीं थे और अल्लाह ताला के इल्म को नाक़िस मानते थे। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर तारीज़ फरमाई। जिस आयत को मैंने पढ़ा है ये आयत नंबर 80 है, 80 आयत है सूरह अनाम की। अल्लाह ताला फरमाता है वहाजहू कौमुह, वाह, और उनसे उनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू किया, मनाजरा शुरू किया, डिबेट शुरू की। अब इसलिए ये बार बार मैं डिबेट का लफ्ज़ कह रहा था, मनाजरे का कह रहा था, ताकि जो हमारे ख्वारिज दोस्त हैं ना, जो कहते हैं जी रबूबियत में तो शिरक हुआ ही नहीं, अगर रबूबियत में यहाँ शिरक नहीं हुआ तो वह हाजहू क्या मतलब है। और पीछे
फलम्मा राशम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी। मसला तो रबूबियत का चल रहा है और वो कौम वहाजा उनसे डिबेट कर रही है। तो अगर वो रबूबियत को मानते ही थे, जिसके लिए आप अपनी जानो मालों के नजराने पेश कर रहे हैं कि मुशरिकों के हक में कि वो रबूबियत को मानते थे, तो फिर वहाजहू कौमों का क्या मतलब है? वो किस मसले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज्जत कर रहे थे, किस मसले में डिबेट कर रहे थे? सरकार वो रबूबियत में ही डिबेट कर रहे थे। और आगे सुनिए, काला तो हाजूनी फिल्लाह, आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह के मामले से मुझसे हुज्जत करते हो, डिबेट करते हो? अतो हाजूनी फिल्लाह, फिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में डिबेट हो रही है, रबूबियत के बारे में हो रही है। और हमारे दोस्त जानो माल खर्च कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह को तो ऐसे क्लीन मानते थे। क्या डिबेट हो रही है? वक़द हदान, अल्लाह ताला, हालांकि उसने मुझे तरीका बतला दिया है। यानी अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के मामले में जिन बातों से तुम मुझसे डिबेट कर रहे हो ना, मैं उस पर सच्चा हूं। अल्लाह ने ही मुझे वो रास्ता बताया है। और वो रास्ता क्या है? सुनिए, वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ। तो मैं हाफिज साहब का ही, वो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, उनके जो शेख हैं मोहम्मद जूनागढ़ी, उनका मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं। कहते हैं, और मैं इन चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हां, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो ये कह रहे थे कि ये तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ये तुम्हें बीमार कर देंगे, ये तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। इस बात से वो डरा रहे थे। यानी वो ये कह रहे थे कि ये कुछ कर सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तबरी से लेकर आज तक की तमाम तफसीरें इसके बारे में पढ़ लो। इस आयत की तफसीर में सब ने, इब्ने कसीर ने लिखा, तबरी ने लिखा, शौकानी ने लिखा, कुर्तबी ने लिखा, बगवी ने लिखा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहे थे ये तुम्हें ये नुकसान पहुंचाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे से फरमा रहे हैं, वला अखाफु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ। वो फरमा रहे हैं मुझे इनका कोई खौफ नहीं, अगर वो उनके अंदर तासीर नहीं मानते रहे थे। बड़ा आम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर उनके अंदर तासीर नहीं मुशरिक मानते थे, उनको मुअस्सिर नहीं मानते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां नहीं देते थे, थ्रेट नहीं करते थे, तो क्या खलील अलैहिस्सलाम के दिमाग में कुछ खलल था? नाउज़ु बिल्लाह। जैसे वो कहते थे कि वो उनको आगे से कह रहे हैं वला खाफ मा तुशरिकूना, जिनको तुम शरीक मानते हो मैं इनसे नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो वो किस बात से डरा रहे थे? इसका मतलब हुआ रबूबियत में वो शिरक मानते थे और खलील को वो डरा रहे थे। और वो इमामुल मुवहिदीन सैयदना खलील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं नहीं डरता इनसे। हां, अगर मेरा अल्लाह मुझे कुछ दुख तकलीफ पहुंचाना चाहे, जो वो चाहे वो कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे बैरिस्टर कहते हैं नहीं, वो ये तो नहीं मानते थे कि ये कुछ कर सकते हैं। इन्हीं का मैंने वो पढ़ के बताया था कि नहीं 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 नहीं, ये बैरिस्टरों का दोबारा मैं बता दूं आपको, वो दूसरी किताबों की बजाय इन्हीं का मैं दोबारा आपको अपने बैरिस्टरों का दोबारा पढ़ के बता दूं ताकि मजा आए। और इब्राहीम के खलील के कलाम वो क्या फरमा रहे हैं और बैरिस्टर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। बैरिस्टर साहब फरमाते हैं तौहीद रबूबियत का मतलब है इस कायनात का खालिक, मालिक, रज़ाक और मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह ताला है। इस तौहीद को मुलाहिदा और ज़नादिका के अलावा तमाम लोग मानते हैं, हत्ता के मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं।
کہ قائل رہے ہیں اور ہیں، مشرکین بھی قائل رہے ہیں اور ہیں سے مراد ہم ہیں، کہ یعنی آج کے مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ مالک مدبر ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ان کو کیا مانتے تھے؟ ان کو تو صرف وہ وسیلہ مانتے تھے، جو قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ ہیں ان کو تو صرف وہ وسیلہ مانتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا خَافُوا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ اگر قرآن کی ایک آیت سورہ انعام بھی پڑھی ہوتی تو ہمارے وکیلوں، دوستوں، بیرسٹروں کو جو ان کی اتنا دفاع مشرکوں کا کرتے ہیں کہ سارا لٹریچر ان کے دفاع میں لکھ رہے ہیں، سارا پیسہ ان کے دفاع میں لگا رہے ہیں، یہ آیت نہیں ان کو نظر آتی کہ وَلَا خَافُوا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي؟ وہ فرما رہے ہیں صرف میرا رب کرتا ہے جو وہ چاہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کرتے ہیں، اور پھر وہ حاجہ، اس پر وہ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، وہ تو ڈبیٹیں کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام اسی ڈبیٹ میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ترجمہ میں محمد جوناگڑھی کا پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ یعنی خلیل علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ کل شیء علما، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ بیرسٹروں، اگر مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ واسع ربی کل شیء علما کہنے کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو سنو، وہ توحید فی العلم کے قائل نہیں تھے، وہ شرک فی العلم کے قائل تھے، وہ علم میں شرک کرتے تھے۔ اور ہمارے دوست، اللہ اکبر، مشرکوں کی تو حمایتیں، ان کی حمایت میں تو کتابیں، لیکچر، سیمینار، کانفرنس، مدارس سب کچھ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ آیت کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں؟ وسع ربی کل شیء علما کا مطلب ہے اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے، ولی کچھ نہیں جانتے، سارا کچھ وہ جانتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے توہین کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو سنو، وہ یہ آیت جو ہے یہ انبیاء اولیاء کے رد میں نازل نہیں ہوئی، یہ لات کے رد میں، منات کے رد میں، عزا کے رد میں، حبل کے رد میں نازل ہوئی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اتنبئون اللہ، یہ اللہ کو خبریں نہیں دیتے، یہ اللہ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو وہ تنہا جانتا ہے۔ کتنا مزہ آتا ہے، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کی ربوبیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ذات میں تنہا ہے، وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ چلانے میں تنہا ہے۔ اور وسع ربی کل شیء علما، وہ کائنات کو جاننے میں تنہا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اسی علم کی خیرات وہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے، عوام کو عطا فرماتا ہے۔ جتنا برتن عوام کا ہوتا ہے ان کو وہ نیچرلی علم ان کو دیتا ہے، اولیاء کو ان کی شان کے مطابق دیتا ہے، انبیاء کو ان کی شان کے مطابق دیتا ہے، اور امام الانبیاء کو ان کی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اور واسع ربی کل شیء علما، اور وہ رب ہر چیز کا علم جانتا ہے، تو ربوبیت کے اندر علم آتا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں ربوبیت میں تو کبھی شرک ہی نہیں ہوا۔ اور آگے ہے افلا تتذکرون، وہ تم اس بات کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کس بات کا؟ وہ اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ کس سے؟ کہ وہ ذات میں تنہا، خلق میں تنہا، تدبیر میں تنہا، علم میں تنہا۔ اگر قرآن کو پڑھیں تو یار مجھ سے آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ پچھلی آیتوں کو ملا کے پڑھیں تو کس طرح سے حمد خدا بنتی ہے، کس طرح سے نعت مصطفیٰ بنتی ہے، مگر
ہمارے دوستوں نے قرآن خوانی کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے قرآن اللہ کی رحمت سے قرآن دانی کی ہمیں اللہ نے کچھ خیرات عطا فرمائی ہے. تو یہاں سے توحید فی العلم اور شرک فی العلم کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے. اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ اعراف. واہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. بہت سے انبیاء کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، لیکن میں شعیب علیہ السلام کی ایک بات کرتا ہوں. باتیں تو یہاں میں نے 2 نشان لگائے ہوئے ہیں، لیکن دوسری بھی میں سنا دوں گا انشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ٹائم میں برکت فرما دے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب. ایک تھریٹ ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. آگے شعیب کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما. ہم تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی. یہ اس کا مطلب جو ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مزے میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ نے جو چاہا، جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. شعیب علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں، پہلے تدبیر کی بات چل رہی ہے ایک مسئلے کے اندر کہ اللہ ہی مدبر ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہمارے لیے جو اس نے فیصلہ فرمایا ہے یا جو وہ فیصلہ فرمائے وہی کرنے والا ہے. اور آگے فرماتے ہیں واسع ربنا کل شیء علما. اور ہمارا رب وہ ہے جس کا علم بڑا وسیع ہے. بات فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام، گفتگو فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام مشرکوں کے ساتھ، اور کہہ یہ رہے ہیں وسع ربنا کل شیء علما. ہمارے رب کا علم بڑا وسیع ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ بیرسٹرو تم کہہ رہے ہو کہ مشرک ہر چیز اللہ کا علم مانتے تھے، وہ مدبر خالق سب کچھ مانتے تھے، ربوبیت میں علم بھی آتا ہے، اور یہاں بھی واسع ربنا کا لفظ ہے، پیچھے بھی ربوبیت کا لفظ گزرا ہے. اگر وہ ربوبیت میں علم کو اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، جیسے ہم مومنین مانتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے تدبیر والی توحید کو بیان کرنے کے بعد جو واسع ربنا کل شیء علما کہا تھا، یہ دل لگی کے لیے تھا، یہ محض خیال تھا، یہ محض ثواب کے لیے تھا؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ وہ توحید فی العلم کے قائل نہیں تھے، وہ شرک فی العلم کے قائل تھے، انہوں نے ربوبیت میں شرک کیا تھا. تو سیدنا شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کو جانتا ہے اور اسے علم ہے. اب اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا تھا دوسری بات میں اس کو بتانے والا تھا، وہ یہ ہے شعیب علیہ السلام مشرکوں سے کہہ رہے ہیں میرا رب سب کچھ جانتا ہے. یہ ان کی اس عقیدے پر تاریخ تھی جو کہتے تھے نا سارے خدا اکٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر علاقے کا الگ الگ خدا ہے، وہ علاقے کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، جاننے والا. یہ اس پر تاریخ تھی، اس کا رد تھا. ورنہ شعیب علیہ السلام یہ کیوں فرماتے؟ قوم نے کیا کہا؟ ان کے متکبروں نے کہا، وہ کہتے ہیں والذین آمنوا معک من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا نا، یہ میرے موضوع سے ذرا بالکل ہٹ کے بات ہے. یہ کچھ دیر کے لیے میں ایک گلی میں جا رہا ہوں، اس پر میں گفتگو میرا رب چاہا، میرے اللہ کے حضور میری دعائیں بہت ہیں اور میرے رب نے میری بڑی دعائیں قبول فرمائی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے اس کا موقع دے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں کہ کیا انبیاء قبل از نبوت
शिरक और किफर के मुर्तकिब होते हैं या नहीं, ये एक मसला है। हाफिज इब्न तैमिया ने फतावा के अंदर अंबिया की इस्मत के ऊपर एक बाब लिखा है, और वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी कबलज नबूवत और बाज़ नबूवत है उस पर बात की है। तो हाफिज इब्न तैमिया ने लिखा है कि अंबिया इलान नबूवत से पहले कुफर कर सकते हैं, करते थे, शिरक कर सकते हैं, करते थे, नाउज़ु बिल्लाह। इलान नबूवत से कबल शिरक और कुफर, एक तो है ना इलान नबूवत के बाद एक बहस है कि अंबिया सगीरा कबीरा गुनाह कर सकते हैं या नहीं। हम कहते हैं नहीं कर सकते। हमारा ये अकीदा है कि इलान नबूवत से कबल भी अंबिया की जिंदगियां वो जिंदगियां होती हैं जो मासूम होती हैं और अल्लाह उन्हें संभाल के रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन कब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। हमने तो बचपन से इब्राहिम को संभाल के रखा हुआ था, पाक थी इब्राहिम की जिंदगी। और हुजूर की जिंदगी के बारे में फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मेरी 40 साल जिंदगी में ऐब निकाल के तो दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाता है लामरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, मुझे महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, बचपन की उम्र की कसम, जवानी की कसम और उसके बाद की उम्र की कसम, यानी इतनी पकीज़ा जिंदगी है कि उसका हर लम्हा पाक है। खलील की जिंदगी का हर लम्हा पाक है, अंबिया की जिंदगी का। तो हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं नहीं, वो कुफर शिरक कर सकते हैं, और दलील में इस आयत को लाए कि मुशरिकों ने यह कहा था कि हम तुम्हें निकाल देंगे अपने इसके शहर से, वल्लज़ीना मिन औला ताऊदुन्ना फी मिल्लतिना, एक ही हमारी शर्त है, हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे और अगर इस बस्ती में रहना है तो औला ताऊदुन्ना फी मिल्लतिना, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। इससे हाफिज इब्न तैमिया इस्तिंबात देखें जरा, कहते हैं मुशरिकों ने कहा, काफिरों ने कहा या तो तुम वापस हमारे मजहब में आ जाओ या हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि शुएब अलैहिस्सलाम पहले कुफर पर थे, नाऊज़ु बिल्लाह, पहले शिरक पर थे, नाऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि उन्होंने कहा औला ताऊदुन्ना फी मिल्लतिना काला अवलौ कुन्ना कारिहीन। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ हम इसको बुराई जाने फिर भी तुम्हारे पास वापस आ जाए। यानी शुएब अलैहिस्सलाम को ये काफिरों ने समझा था कि ये पहले हमारी मिल्लत में थे, ये ईमान वाले हमारी मिल्लत में थे, वो निकल गए। लेकिन ये तो काफिराना अकीदा है, काफिरों ने ये समझा था। ये इस आयत से कहां से साबित हो गया कि शुएब अलैहिस्सलाम ने वाकई शिरक किया था, वाकई कुफर किया था, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम बचपन से उनकी आंखों के सामने बड़े होते हैं, जवान होते हैं, वो उनको अपनी ही कौम का फर्द समझ रहे होते हैं। उन्होंने उस एतबार से ये कहा था कि तुम हमारी मिल्लत में आ जाओ। और शुएब अलैहिस्सलाम की सहाबा तो चलो उस मिल्लत से निकल कर गए थे, शुएब अलैहिस्सलाम का कुफर करना या शिरक करना यहां साबित नहीं होता। और अगली आयत में तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उसका रद्द फरमा दिया। यानी जो काफिरों ने कहा था ना कि ये पहली हमारी मिल्लत में थे, कुफर करते थे, शिरक करते थे, उनकी बात को लेकर वो हाफिज इब्न तैमिया ने जड़ दिया कि अंबिया पहले शिरक और कुफर करते थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर हाफिज इब्न तैमिया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात की है कि हाँ बुराई से यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भी महफूज रहे, उनका मकाम और था। हर नबी का ये मकाम नहीं कि वो कुफ्र और शिरक से बाज रहे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं जरा दूसरी गली में चला गया। शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कद इफ्तरैना अलल्लाहि काज़िबा इन उदना फी मिल्लतिकुम, हम तो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसका मतलब हुआ उनका दीन पहले भी और था, अब भी और है। शुएब का दीन पहले भी और था, अब भी और है। तुम उसने तो खुलासा खोल दिया उस आयत ने। तो लिहाजा
انبیاء علیہ السلام کا کفر شرک ثابت کرنا یہ حافظ ابن تیمیہ کی ان بڑی غلطیوں میں سے بلکہ گمراہیوں میں سے بدتمیزیوں میں سے ایک بدتمیزی تھی جو انبیاء اولیاء کے اوپر اتنا کر دیا، اور اس کے وکلاء سبحان اللہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ربوبیت الوہیت کے مسئلے میں حافظ ابن تیمیہ نے اتنا پھنسا دیا کہ 700 سال گزر گیا اسی کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے میں اس کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ یہ توفیق دے رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ مشرکوں کا دفاع کرنا چھوڑ دو، وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کے علم تنہا رکھنے والا ہے۔ اب میں تیسری دلیل اس کے اوپر آپ کو دے رہا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا، انہوں نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے جہاں قدرت کی بات کی وہاں علم کی بات کی، کیونکہ مصری لوگ اللہ کی ذات میں تاروں کو شریک جانتے تھے، اللہ کی تخلیق میں شریک جانتے تھے، چلانے میں شریک جانتے تھے، اور اللہ کے علم میں شریک جانتے تھے۔ اب توحید کی چاروں قسمیں، میرے بعض احباب نے ایک بار مجھے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ یہ توحید کی جو آپ قسمیں ذات، خلق، تدبیر، علم بتا رہے ہیں، آپ ان کو بار بار اتنا کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں جو ہے نا وہ تکرار لگتا ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا نہیں مجھے معاف کر دو، اصل میں ان توحید کی علموں پر کبھی کسی نے کلام ہی نہیں کیا۔ جتنی کتاب و توحیدیں لکھی گئی ہیں وہ دو ہی لفظوں میں ہے، کہتے ہیں ربوبیت میں تو کبھی شرک نہیں ہوا، الوہیت عبادت میں شرک ہوا ہے، اور درباروں پہ جا کر لوگ جو چادر چڑھاتے ہیں شرک ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے۔ اب پھر میں دوبارہ تکرار کرنے لگا ہوں، وہ اپنی ذات میں تنہا، پیدا کرنے میں تنہا، چلانے میں تنہا، اور کائنات کو جاننے میں تنہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ تنہا ہے اس لیے عبادت کا مستحق بھی وہ تنہا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ذات میں، خلق میں، تدبیر میں، علم میں شرک۔ تو یہ جو مصری لوگ تھے یہ اس شرک میں مبتلا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا تو انہوں نے جہاں خلق تدبیر کا ذکر کیا وہاں انہوں نے علم کا ذکر کیا۔ سنیے وہ آیات، سورہ طٰہٰ، اس کا مزاج دیکھیں ذرا سورہ طٰہٰ کا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنانی تھی نا دنیا والوں کو اور مشرکین مکہ کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت کو شروع کیا، کیا بات ہے، سورت کے مزاج کو دیکھا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آیت کو پڑھیں، پوری سورت کو پڑھیں، اور پھر پورے قرآن کو مضمون سے پڑھیں، تب وہ مضمون کھل کے سامنے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورت کو شروع کیا تو اس کے ابتدا میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان عرش پر قائم ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت میں زمین و آسمان اور دونوں کے درمیان قرۂ خاک کے نیچے ہر ایک چیز پر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے بھی پوشیدہ تر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ واہ، یعنی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا ہے نا کہ میرا رب قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے، جس کے وہ منکر تھے اس کا بیان کیا۔ تو سورت کا اٹھان دیکھیں کیسی اٹھی ہے، اور اگلا جملہ جو ہے وہ آیت جو ہے اس پر تو میرا رب مجھے توفیق دے، میرے بہت اس نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ آگے وہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، میری جو علم و قدرت ہے نا، جس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے،
میرے ایک ایک نام سے میرے علم کا حسن نظر آتا ہے، میری قدرت کا حسن نظر آتا ہے۔ میرا کوئی نام دیکھ لو، پڑھ لو، اس ہر نام سے پتہ چل جائے گا کہ میں قدیر بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ یہ معنی ہے اسماء الحسنی کا، یہ اٹھان تھی سورت کی کہ میرا ہر نام حسین ہے۔ کس طرح سے کہ اس سے ہر نام سے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی ذات میں تنہا ہوں، میں پیدا کرنے میں تنہا ہوں، میں چلانے میں تنہا ہوں، اور میں علم میں تنہا ہوں، اور میرا نام مجھے خبر دیتا ہے میں ہی مستحق کے عبادت ہوں۔ میرے علم کی خبریں بھی دیتا ہے، میرے قدرت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، وہ میرے نام بتاتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ خلق میں، نہ تدبیر میں، نہ علم میں، اور نہ عبادت میں۔ اور حسنہ کتنے حسین نام ہے۔ اگر تمہیں کچھ اور پتہ نہیں تو میرے ایک نام پہ غور کر لو، میری ساری توحیدیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور ایک نام پہ غور کر لو تو سارے شرک مٹ کے رہ جائیں گے۔ اب ذرا اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اسی کا کنٹرول ہے پوری کائنات کے اوپر، زمین و آسمان میں ہر سب کچھ اس کا ہے۔ وہ ظاہر کو جانتا ہے، وہ باریک سے باریک کو جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں، کس میں؟ نہ علم میں، نہ قدرت میں۔ اور یہ تمہیں تو میرا ہر نام خبر دیتا ہے، میرے نام حسین ناموں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی اٹھان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا میلاد بیان ہوا، پھر ان کی سیرت بیان ہوئی، اب ان کی تقریر بیان ہو رہی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، وہ بدبخت باغی ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر وہی فرماتے ہیں انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں اور اپنے رب کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں ربوبیت میں تو کبھی شرک ہی نہیں ہوا۔ سنیں کہاں سے گفتگو موسیٰ شروع کر رہے ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، پہلے تھا نا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں۔ یعنی فرعون سے میری جس صفت کا ذکر کرنا ہے نا، وہ رب نام لینا ہے، کیونکہ وہ بدبخت ربوبیت ہی کا تو منکر تھا۔ ہمارے دوست کروڑوں ملین پاؤنڈ لگا رہے ہیں مدارس، مساجد، لٹریچر پر، کہتے ہیں ربوبیت کا کبھی کوئی منکر نہیں ہوا۔ حوالوں کی میں لائن لگاؤں گا، ابھی تو میں نے صرف حافظ صاحب کا پڑھ کر بتایا ہے نا۔ انا رسولا رب کا، تیرے رب کے رسول ہیں، تو یعنی ربوبیت کی بات کی ہے، خلق کی، تدبیر کی، علم کی۔ آگے سے فرعون کہتا ہے فقال فمن ربکما یا موسیٰ، اب وہ رب کا معنی پوچھ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام رب کا معنی بتا رہے ہیں۔ فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا ہمارا، اب وہ رب کا مطلب بیان کر رہے ہیں موسیٰ۔ اس نے پوچھا رب کون ہوتا ہے، رب کا معنی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت و شکل عنایت فرمائی، پھر راہ دی۔ معنی یہ ہے رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو فنکشن دے دیا، ہدایت دے دی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ سورج کو بتا دیا اس نے کیا کرنا ہے، پانی کو بتا دیا اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ ثم ہدا کا مطلب ہے۔ اتنی بڑی دلیل فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں کہ میرا رب قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس قادر ہے۔ اب اس کو جب تھوڑی سی سمجھ آنے لگی تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سمجھ آنے لگی، تو وہ کہنے لگا موسیٰ تو اپنی تقریر میں سب کو بہا کے لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت والی تقریر کا اثر ختم کرنے کے لیے لوگوں سنو، قرآن پڑھنا سیکھو۔ خوارج نے کیا قرآن پڑھنا ہے، اس نے ربوبیت، اور یہ جو ربوبیت کا لفظ میں بول رہا ہوں انا رسولا ربکا قال فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے، کیا ہوتا ہے رب، انہوں نے یہ بتایا۔ جب اس نے دیکھا نا اثر والی تقریر ہے،
قال فما بال القرون الاولی، اس نے ذرا پلٹا بات کو، کہنے لگا پلٹنا، اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ گزر گئے وہ بھی علم و قدرت ربوبیت مانتے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کی چوٹ دیکھیں کیسے لگاتے ہیں، وہ جو عقیدہ ربوبیت کو نہیں مانتا تھا، پیسے کرنے بند کر دو، وہ ربوبیت کے منکر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ جو یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہا ہے پرانے بندوں کی بات سنائیں، اس کا مقصد بات سننا نہیں تھا، بات کو ٹالنا تھا، وہ تو اس موضوع سے ہٹانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سن، میرا رب عالم بھی ہے قادر بھی ہے، باقی رہی پرانے بندوں کی بات وہ میرے اللہ نے کتاب میں لکھ رکھی ہیں، وہ غافل نہیں ہے، وہ انہیں بھی جانتا ہے تمہیں بھی جانتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے، یہ کلیئر کر دیا تھا لفظ تھا نا کتاب میں، تو شاید وہ یہ سمجھے کہ کتاب میں اس لیے رکھا ہے کہ رب بھول سکتا ہے، وہ اس کا یہ وام دور کرنے کے لیے کہا وہ بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہ تو بطور ریکارڈ رکھا ہے، اور باقی رہا میرے رب کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام آگے جا کر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ واہ 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 واہ، اصل بات یہی ہے کہ رب وہ ہے، سچا رب وہ ہے جس کے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور وسع کل شیء علما، کیوں اس کی عبادت ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، قادر بھی وہ ہے عالم بھی وہ ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی شریک ہے نہ اس کے علم میں کوئی شریک ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں فرعون کو سنا رہے ہیں کہ جو تیرے نجومی تیرے تارے اور جن کا تو اوتار بنا بیٹھا ہے، سورج کا تو اوتار بنا بیٹھا ہے، فرعون کا معنی یہ ہوتا ہے مصری زبان میں کہ جو سورج کا بیٹا تھا۔ عام طور پر ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے لیے ایٹمالوجی کی کلاسز میں جانا پڑتا ہے، ایٹمالوجی پڑھنی پڑتی ہے، اشتقاق کی کتابوں کو دیکھیں کہ فرعون کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا تھا وہ بڑا رب جو چمک رہا ہے نا، میں اس کی اولاد سے ہوں، اسی لیے اس کا نام فرعون تھا۔ یہ کسی اگلے پروگرام میں فرعون کے معنی آپ کو بتاؤں گا۔ آج بائی چانس وہ بات آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں اس رب کا بیٹا ہوں جو سورج ہے، میں اس کی نسل سے ہوں، اس لیے اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کا معنی ہوتا ہے سورج کا بیٹا، اس کا اوتار، اس کا مظہر، تو وہ عبادت کے لائق ہے، تو وہ جانتا ہے۔ باقی یہ چھوٹے چھوٹے تارے ان کو علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا رد کرتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، نہ یہ تارے نہ یہ مورتیاں نہ یہ بت نہ یہ سورج کوئی نہیں جانتا، وسع کل شیء علما، یہ اس کے علم میں شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے جاننے والا۔ اور موسیٰ اسی کا تسلسل قائم کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، فرمایا میں وہ ہوں جو جانتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے، جو بعد میں ہے، اور اللہ میں سب کو جانتا ہوں، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد جوناگڑھی کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ نہ تاروں کا نہ جنوں کا نہ کاہنوں کا، یہ اس کے خبر دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں۔ اب حاوی کیسے علم ہوگا؟ اس طرح سے حاوی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یہ بتائیں ہاں یہ بات اللہ صاحب آپ کو نہیں پتا، اللہ صاحب میں نے پتا کیوں لفظ کہا ہے، یہ بدتمیزی کا لفظ ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ میں تقویت الایمان کتاب جب میں نے بچپن میں پڑھی، اس کے بعد تو خیر اتنا اس کا پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا اب دوبارہ موقع ملا کتنے سالوں کے بعد جب یہ پروگرام توحید والا کرنا تھا۔ پچھلے دنوں میں ایک بار وہ علم غیب کا کرنا تھا، اس وقت تھا۔ اس کتاب کے اندر مجھے بچپن سے جو بڑی غلط، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسے لکھتے ہیں مولانا اسماعیل صاحب جیسے اس زمانے میں انگریزوں کا نام لکھا جاتا تھا۔
مسٹر تھامسن صاحب, مسٹر فلانا صاحب, تو لکھتے ہیں اللہ صاحب, وہ اللہ صاحب کا, تو اس طرح سے وہ ان کا نام لکھتے ہیں. تو یہ جو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو صاحب ہے نا, عزا صاحب, سورج صاحب, چاند صاحب, اور وہ جتنی ان کی مورتیاں تھیں, اگر یہ اسے اللہ کو کچھ بتا دیں تو اس کا مطلب ہوا ان کا علم اللہ کے اوپر آ گیا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا علم ان پر غالب ہے. اللہ نے اس کا رد کیا, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. کسی کا علم میرے اوپر نہیں ہے, میرا علم پوری کائنات کے اوپر ہے. اور یہی مطلب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں علم کے اعتبار سے تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تو میرے دوستو, او اے دوستو, او بی دوستو, اور سی دوستو, تم اس پر تبلیغ کر رہے ہو, اس پر پیسہ لگا رہے ہو, اس پر جانیں دے رہے ہو, اس پر مال دھن تن قربان کر رہے ہو, اس مسئلے پر کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے, خلق میں تنہا ہے, تدبیر میں تنہا ہے, علم میں تنہا ہے. وہ تو صرف ربوبیت میں شریک مانتے تھے. وہ اللہ کے بندو, یہ ویسٹ آف منی ہے, تمہارا پیسہ ہی ایسا ہے, تمہارا ٹائم ہی ایسا ہے جو مشرکوں کے حق میں لگنا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں ان کو شریک مانتے تھے. یہ شرک فی العلم تھا. اور ابراہیم علیہ السلام توحید فی العلم کے قائل تھے, موسیٰ علیہ السلام توحید فی العلم کے قائل تھے, ہم توحید فی العلم کے قائل ہیں, صحابہ توحید فی العلم کے قائل تھے, اور وہ شرک فی العلم کے عقیدہ رکھنے والے تھے. وہ تو کہتے تھے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. چونکہ میں نے توحید الوہیہ بیان کرنی ہے اس لیے میں اس کے لفظ بولنے لگا ہوں. وہ اللہ کیوں معبود ہے, لا الہ الا ہو, یہاں الہ کا لفظ آ گیا نا, لا الہ الا ہو, وہ اللہ تعالی کیوں ہے, انما الہکم اللہ الذی, وہ الہ کیوں ہے, وہ معبود کیوں ہے, اس لیے ہے کہ خالق بھی وہ, مدبر بھی وہ, عالم بھی وہ. جب یہ صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر معبود یہ کیوں. اب اس پوری سورہ طٰہٰ کے اندر آپ یہ کمال, حسن اور ربط دیکھیں گے کہ جب یہ فرمایا گا نا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, کہ کوئی اور الہ نہیں, پہلے کیوں نہیں, واہ, پوری سورت کو پڑھ لیں, پہلے ساری موسیٰ علیہ السلام کی تقریریں دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کی ارشادات دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں, اس لیے کہ جب خالق میں ہوں, مدبر میں ہوں, عالم میں ہوں, تو معبود اور کیوں کوئی. تو یعنی علم کی صفت اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا پتہ دیتی ہے کہ وہ مستحق عبادت ہے. اگر اسی کو ذرا الٹ کر کے دیکھ لیں, ہمارے دوست کہتے ہیں وہ لات منات عزا کو اس لیے, حبل کو اس لیے مانتے تھے معبود, عبادت اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ نیک بندے تھے. وہ نہیں, نیک نہیں ان کو مانتے تھے, وہ ان کو مستحق عبادت اس لیے مانتے تھے کہ وہ ان کو ذات میں شریک مانتے تھے, وہ ان کو خالق مانتے تھے, ان کو مدبر مانتے تھے, عالم مانتے تھے, کہ وہ خدا کی حکومت میں, خدا کی مملکت میں, خدا کے ملک میں وہ چونکہ شریک ہیں اس لیے وہ مستحق عبادت ہے. یہ تھا شرک فی الالوہیہ. یہ تو میں اس کی لائنیں لگاؤں گا, آیتوں کی شبیہیں پڑھوں گا اس کے اوپر, تو انشاءاللہ ذرا کچھ انتظار کریں. یہ میں اپنے رب کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی توحید بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا. تو توحید فی العلم اور شرک فی العلم پر میں گفتگو کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, شعیب علیہ السلام نے فرمایا. اب میں اسی موضوع کے اوپر آپ کو ایک اور سیدنا توحید فی العلم اور شرک فی العلم کی بات بتاتا ہوں, حضرت لقمان کی بات بتاتا ہوں. اب حضرت لقمان کو کوئی نبی مانے یا ولی مانے, یہ ایک الگ بحث ہے. یمن کے رہنے والے تھے لقمان, اور یمن کا ماحول شرک کا ماحول تھا. مشرک رہتے تھے یمن میں,
اور وہ یمنی پتہ کس چیز کو مانتے تھے؟ ان کے معبود کون تھے؟ کوئی پیر ہوں گے، دربار ہوگا. یعنی یہ کنسپٹ اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ جو ہی قوم سبا کا نام آئے تو فوراً یہ خیال آتا ہے دربار ہوگا، پیر ہوگا. اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، اس عقیدے کو پھیلانے والوں کے لیے اتنی سہولتیں مہیا کر دی گئیں کہ وہ سیدھا دربار ادھر جاتا ہے. لیکن اگر نجد کی طرف رخ موڑ لیں، نجد کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں، حران کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں، میں دمشق نہیں کہنا چاہتا، حران کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں، حرانی توحید کو بھول جائیں اور صرف قرآن کو دیکھیں تو سورہ نمل پڑھ لیں تو بتائیں جہاں قوم سبا کا ذکر آتا ہے وہاں پیروں فقیروں کا ذکر آتا ہے. جس ماحول میں سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آتا ہے، جہاں حضرت لقمان رہتے تھے، وہ پیروں فقیروں ماحول ولیوں کا وہ بندہ تھا، وہ تقریر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا قوم سبا، اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں. وہ کہنے لگا قوم سبا یمن والے لوگ ایسے تھے جیسے اوچ شریف کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوچ شریف کے اندر مزارات بڑے ہیں، تو وہ کہتا تھا جیسے اوچ ہے نا، اوچ شریف، اسی طرح کا وہ ماحول تھا. اس علاقے میں ایک توحید کا مدرسہ کھولا گیا، وہ بتا رہا تھا میں اس کے لیے سپورٹ کرتا ہوں. اوچ شریف کے علاقے میں جنوبی پنجاب میں وہ اس کو سعودی عرب نے اتنے پیسے دیے، کویت نے اتنے دیے، شارجہ نے اتنے دیے، تو تعلیم وہاں نصاب بنایا. نصاب کیا بنایا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ذات میں تنہا، خلق میں تنہا، تدبیر میں، علم میں. اور مشرک بھی اس بات کو مانتے تھے. تو پھر کیا مشرک کیا برا کام کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جیسے اچ میں مزار ہے نا اچ شریف میں، ایسے ہی جنوبی پنجاب میں جیسے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے تھے. یہ مدرسے کا مطلب ہے، یہ فنڈ ہے اور وہ قرآن کے خلاف. اور وہ بتا رہا تھا کہ قومیں جو سبا تھی وہ درباروں کو مانتی جیسے اوچ شریف میں مانتے ہیں. اور میں حیران ہوں، یہ بندہ کہتا تھا میں فلاں فلاں یونیورسٹیوں سے مدرسوں سے پڑھا ہوں. میں کہتا ہوں اس عالم کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ سعودی عرب میں بڑی تنخواہ لیتا ہے، یوٹیوب پر اس کی تنخواہ ہے. میں نے سنا ہے 1,80,000 تنخواہ ہے اس کی، سال کے 3 ٹکٹ ہیں، بڑی تنخواہ ہیں. اور اس کی اور بیان کرتا ہے، وہ اوچ شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس عالم سے تو ہد پرندہ زیادہ عالم تھا. پرندے کو پتا تھا یمن کے لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں. پڑھے سورہ نمل، واہ، ہد کی تقریر پڑھے ذرا، ہد کا بیان دیکھیں، حلفیہ بیان جو وہ سلیمان علیہ السلام کو دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے وہاں کوئی درباروں کو ماننے والا نہیں تھا. وہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. خود بتا رہا ہے یارو پیروں ولیوں نبیوں کے پاس بیٹھنے والے تو پرندے بھی توحید کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا ہیں اور یہ لوگ کیسے جانتے ہیں. تو سلیمان حضرت لقمان یمن میں رہتے تھے، عرب انہیں جانتے تھے، چونکہ وہاں کا ماحول شرکیہ ماحول تھا، اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ اس لیے نصیحتیں کی کہ حضرت لقمان کے بیٹے کا ماحول شرکیہ ماحول تھا. اس کے دوست چھوٹے چھوٹے بچے مشرک تھے، اس کے رشتہ دار مشرک تھے. اس سوسائٹی سے بچانے کے لیے حضرت لقمان نے یہ فہم و فراست والی باتیں کی. اور عرب لقمان کو جانتے تھے، ان کی کتاب کو پڑھتے تھے، ان کو مانتے تھے. اس لیے جو ہے نا حضرت لقمان نے وہ وصیت کی. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سورۃ لقمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں. واہ 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 واہ. میں نے کعبے کے اندر لوگوں کو سورہ لقمان قرآن آگے رکھا ہوا ہے اور بیٹوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور کعبے کے اندر
یہ کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ اللہ کے بندو، لقمان نے کس ماحول میں یہ کہا تھا؟ تم تو کعبے میں بیٹھے ہو، بچوں کو عمرہ کرانے کے لیے لائے ہو، حج کے لیے لائے ہو، اور وہاں تم یہ بات بتا رہے ہو۔ ہاں حکایتاً بات بتانی اور بات ہے، قرآن نے تو یہ حکایتاً بات بتائی ہے کہ وہ مشرک تھے۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کرسمس کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ نہیں ہماری، کیونکہ بچے کرسمس کے ماحول میں رہتے ہیں۔ ایسٹر کے بارے میں بتاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھانسی دیا گیا، کیوں؟ اس ماحول میں رہتے ہیں۔ تو لقمان تو اس ماحول میں رہتے تھے، اور تم کعبے میں بیٹھ کر بھی اسی کی یہ بچوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ شرک نہیں کرنا۔ امام کعبہ کہہ رہا ہے، حج کے خطبے میں یہی خطبے دیے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان، بات میں کر رہا ہوں توحید فی العلم کی، بات میں کر رہا ہوں شرک فی العلم کی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو حکم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں شرک بری چیز ہے، سب سے برا شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ جب اس ساری صورت کو پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں وہ ذات میں تنہا ہے، وہ خلق میں تنہا ہے، وہ تدبیر میں تنہا ہے، وہ علم میں تنہا ہے۔ چونکہ وہ ذات میں تنہا، پیدا کرنے والا وہ، چلانے والا وہ، جاننے والا وہ، اس لیے عبادت کا مستحق بھی وہ۔ یعنی جب سورۃ لقمان کو پڑھے نا تو پانچوں توحید کی قسمیں اس کے اندر حضرت لقمان نے بیان کی۔ کچھ انہوں نے بیان کی، اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کی۔ کیا حسین صورت ہے، اور لوگوں نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس صورت کو جب اس کے معنی کو بگاڑ کے رکھ دیا، جب یہ صورت پڑھتے ہیں نا، لقمان کے بیٹے کی باتیں کرتے ہیں، لقمان کی وصیت بیان کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ دربار پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ جو کعبہ شریف میں جس کا میں سن رہا تھا، وہ صاحب بچوں کو بٹھا کے بتا رہے تھے، اور نتیجہ انہوں نے کیا نکالا؟ میں 5 نفل پڑھ رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا کہ یہ نکالتے کیا نکال یہ رہے تھے، جب حضور کے روضے پہ جائیں وہاں شرک نہیں کرنا، نیت کر کے نہیں جانی، نتیجہ گنبد خضرا۔ اور حضرت لقمان نتیجہ اس کا کیا نکال رہے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا حسین صورت ہے یہ سورہ لقمان۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو شروع فرمایا تو حکمت آموز باتیں فرمائی، مکے کے حالات کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وہ متکبر لوگ ہیں، سنتے نہیں ہیں جب ان کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ یہ توحید فی التدبیر ہے، توحید فی الخلق ہے، اور توحید فی التدبیر ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد ھذا خلق اللہ فارونی، یہ میری مخلوق ہے، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر، اور لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کس میں؟ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں، خلق میں، تدبیر میں، علم میں، اور یہی وہ وصیت فرماتے ہیں۔ یعنی سورہ لقمان تو لوگ پڑھتے ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے، پھر کہہ دیتے ہیں خلق میں تو شرک ہوا ہی نہیں۔ اگر شرک خلق میں نہیں ہوا تو یہ آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ لقمان کے اندر شرک سے منع بھی حضرت لقمان کرتے ہیں، اور شرک کا پھر معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ اور سنیے آگے توحید فی العلم اور وسعت علم کی وہ کیا بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ واہ! یعنی توحید فی العلم حضرت لقمان بیان کر رہے ہیں،
اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں وہ تو ویسے ہی توحید کو مانتے تھے، علم والی کو، اگر وہ مانتے تھے تو ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ کہنے کے بعد حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کیوں بیان فرما رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت لقمان نے خلق و تدبیر کا جو شرک ہے اس کا رد فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں یہ بات کی کہ وہ یہ کہتے ہوں، انہوں نے ایسا کہا ہو کہ مشرک جو تھے وہ شرک فی تدبیر کرتے تھے یا شرک فی علم کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے حرانی توحید بھی رکھ دی ہے، آپ کے سامنے رحمانی توحید بھی رکھ دی ہے، آپ کے سامنے البانی توحید بھی رکھتی ہے، آپ کے سامنے قرآنی توحید بھی رکھتی ہے، آپ کے سامنے ربانی توحید بھی رکھ دی ہے، صنعانی بھی رکھ دی ہے، حرانی بھی رکھ دی ہے، البانی بھی رکھ دی ہے، شوکانی بھی رکھ دی ہے۔ یعنی ادھر سے دیکھیں تو یہ چاروں توحیدیں میں نے بیان کی ہیں، حرانی توحید، البانی توحید، صنعانی توحید اور شوکانی توحید، اور ادھر سے ربانی توحید، رحمانی توحید اور قرآنی توحید اور ربانی توحید، رحمانی توحید، یہ بھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ مشرک اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، خلق میں تخلیق میں شرک کرتے تھے، تدبیر میں کرتے تھے، علم میں کرتے تھے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو اس کی ذات میں شریک مانتے ہیں، نہ خلق میں مانتے ہیں، نہ تدبیر میں مانتے ہیں، نہ علم میں مانتے ہیں، اور نہ عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ چونکہ مشرک ان چاروں توحیدوں میں شرک کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے الوہیت میں، عبادت میں بھی ان کو شریک بنایا تھا۔ لہٰذا بیرسٹری بند کر دیں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ خدا خوش ہوگا، اس کا حبیب خوش ہوگا اگر مشرکوں کی سپورٹ چھوڑ دو۔ ربوبیت میں شرک ہوا ہے، ربوبیت کے یہی معنی ہے۔ انشاءاللہ ربوبیت اور الوہیت کی بحث کے ہم قریب آ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا